اللہ ताला के करम से एक बात कह सकता हूँ कि मुझे किसी किस्म का कोई ऑफ़र्स मुझे आज तक नहीं आई, और कोई भी वकील या कोई इंसान जो ये कहता है कि मुझे ऑफ़र आई है तो मैं तो कहता हूँ कि आपके इसका मतलब कीमत लगी है। तो आपका किरदार, आपका काम वो ख़ुद बोलता है। आप देखें, शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई चीज़ें आप कर सकते हैं कि जी आप कहें कि आप उसमें से जान छुड़ा के आप आगे निकल सकते हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर, आपका जो ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है कि देखें, आपने जब भी कोर्ट में केस फाइल करना है तो आपने बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स, जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अदालत में पेश करते हैं तो उसकी बेस पर आपका केस आप केस बना लेते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस अतर मिनल्ला का फ़ैसला था, बहुत कम जजेस होंगे जो इस तरह का, जिसमें इतने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों, इस तरह का फ़ैसला दें। सिर्फ एक बात, सिर्फ मेहनत और इस वकालत को ओढ़ना बिछोड़ना बना दें, ये आपको उधर ले जाएगी कि आप अपने बाकी क्लास फेलोज़, अपने जो भी कोर्स मेट्स वगैरह हैं, उनसे बहुत आगे इंशाल्लाह निकल जाएंगे। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का करम और वालिदैन की दुआएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। सामीन, आज मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे इस्लामाबाद शहर के एक मारूफ वकील हैं, कानूनदान हैं, काशिफ मलिक साहब। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नाज़रीन एक फ़ैमिली बैकग्राउंड होता है और वो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स होती हैं उसमें रिफ़्लेक्ट हो रहा होता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस बात का पर्सनली गवाह हूँ। और आप अगर ये कहें कि मैंने इनके पूरे जो इनका कैरियर है उसका बेशतर हिस्सा मैंने कवर किया है, मैंने इनको देखा है और एक क्लोज़ कांटेक्ट रहा है मेरा इनके साथ। तो इनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं, उसमें इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसकी उस तरह से झलक नज़र नहीं आती जिस तरह बाकी कुछ प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी झलक नज़र आती है। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज वो हमें टाइम दे रहे हैं। वेलकम टू द शो काशिफ साहब, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। सर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो तारुफ कराया शायद मैं इसके काबिल नहीं था। आपका प्यार है और थ्रू आउट एज अ प्रोफेशनल मुझे आपकी तरफ से भी बहुत सारी सपोर्ट रही और बहुत पॉजिटिव आपकी तरफ से फीडबैक भी मेरे साथ रहा, इससे मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ मिली। शुक्रिया। काशिफ साहब, शुरू करते हैं आपके, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, अगर उसमें नॉन फिगर की बात की जाए तो आपके ननिहाल की साइड से जो निसार अली ख़ान एक बड़ा नाम है और उनकी जो इंटीग्रिटी है वो भी बियॉन्ड एनी डाउट है, उसके ऊपर किसी किस्म की देखिए एक लंबा कैरियर उन्होंने गुजारा है सियासत के अंदर, मुख्तलिफ वज़ारतों में वो रहे और उसके बावजूद उनके ऊपर किसी किस्म का स्टिग्मा नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप अपना जो ददयाल की साइड है उसके ऊपर बात करें। आप कहाँ पर पैदा हुए, उसके बाद तालीमी सिलसिला जो है वो कैसे आगे बढ़ा? तो सब बहुत शुक्रिया। मेरे वालिद साहब वकालत में एक बड़ा नाम, पंजाब बार काउंसिल के वो मेंबर, बल्कि वाइस चेयरमैन रहे, 2 दफ़ा मेंबर रहे। वो एक सीनियर एडवोकेट हैं, साथ साथ वो भी पॉलिटिक्स से वाबस्ता रहे। अभी पॉलिटिक्स में उस तरह डायरेक्टली एक्टिव नहीं है, पर अदरवाइज़ काफ़ी एक्टिव रहे। उसके अलावा मेरा ताल्लुक़ जो है, मेरा गांव जो है ढुलियाँ है, ये तहसील पिंडी के डिस्ट्रिक्ट अटक में है, लेकिन मेरी पैदाइश और मेरा ज़्यादातर जो तालीमी और वकालती कैरियर है वो रावलपिंडी, या मेरे जो स्कूल्स हैं जिनमें हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज, बर्न हॉल स्कूल जो है एबटाबाद, और उसके बाद मैंने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और लास्टली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन क्वीन मैरी एंड यूसीएल लंदन में से मैंने मास्टर्स किया। जी मलिक साहब, आपने जीसी का जिक्र किया, आपने वहाँ से तालीम हासिल की, जीसी यूनिवर्सिटी से। वहाँ से ज़्यादातर जो लोग डिग्री करते हैं वो हमने ये देखा है कि बाद में सिविल सर्विस को ज्वाइन करते हैं, तो आपका कभी उस जानिब टिल्ट नहीं रहा सिविल सर्विस वगैरह को ज्वाइन करने के वाले से? मेरा बहुत ज़्यादा रहा। हम रूममेट थे 2, एक मैं और एक हैं साजिद ज़फ़र जो बाद में कमिश्नर रावलपिंडी भी रहे। हम दोनों बहुत इंटरेस्टेड थे, वो सिविल सर्विस में चले गए, मेरा सिविल सर्विस का बहुत ज़्यादा था, शौक़ भी था, हम दोनों के मार्क्स भी मोर और लेस सेम थे। लेकिन उसके बाद वकालत की तरफ तवज्जो आई और जब एक तरफ फोकस किया वकालत में, तो सिंस देन सिर्फ वकालत ही है, ओढ़ना बिछोड़ना वकालत ही है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि मुख्तलिफ जो लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो पहले जो बेसिक लॉ की डिग्री है वो यहाँ पाकिस्तान से हासिल करते हैं और उसके बाद कुछ अर्सा वकालत करने के बाद फिर वो अपनी जो हायर लेवल की डिग्री है वो बाहर से किसी जगह से
ارن کرتے ہیں. تو آپ نے اس کے درمیان پہلے وکالت پاکستان میں کی یا آپ نے اپنی پوری تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر پروفیشن کو جوائن کیا؟ جی نہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں میں نے اسی طریقے سے کیا. میں نے تقریباً 6 مہینے سے 1 سال پاکستان میں پریکٹس کی. سید قلب حسن جو وائس چیئرمین بھی رہے پاکستان بار کونسل کے، ان کے ساتھ میں نے وکالت کا آغاز کیا. اس کے بعد میں LLM کرنے باہر گیا، اور جب میں واپس آیا تو میں نے چودھری بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں ان کے چیمبر جوائن کیا، اور تقریباً میں نے وہاں 8 سال کام کیا. اچھا، میں اگر بریفلی آپ کو کمنٹ چاہوں کہ جو ہمارے ہاں کے تعلیمی ادارے ہیں ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، اور جو آپ نے فارن ایبراڈ تعلیم حاصل کی، تو بنیادی فرق کیا ہے دونوں جگہوں پر؟ جو وے آف لرننگ ہے یا وے آف ٹیچنگ ہے، اس میں بنیادی فرق کیا ہے تاکہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چل سکے؟ دیکھیں، یہاں بہت سارا جو تعلیم ہے وہ بیسیکلی ہم نے کتاب کے گرد مارکس نمبرز ہم نے اس میں فوکس کیا ہے. بچوں پہ پریشر بہت سارا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنے مارکس لینے. باہر جو ہے ایک تو ہے کہ اس پہ پریکٹیکل اسپیکٹ جو ہے اس پر فوکس کیا جاتا ہے، بچے کو اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں، اور پلس اس میں جو آپ ایگزامپلز، السٹریشنز یا ریئلٹی سے نزدیک وہ آپ کو جو اسپیکٹ ہوتا ہے تعلیم کا وہ آپ کو سکھایا جاتا ہے آپ کو. اور اتنی فارمل ایجوکیشن نہیں ہوتی. یہاں ایک ٹیچر جس طرح آج کل چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہر دوسرے بندے کو سر کہہ کے مخاطب کرنا ہے، تو ہمارا بیریئر ہے. وہاں پروفیسر اور ٹیچر کے اسٹوڈنٹ کے درمیان اس طرح کا بیریئر نہیں. آپ ڈائریکٹلی آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، آپ کویسچن کر سکتے ہیں، آپ وہ انکریج کرتے ہیں. یہاں انفارچونیٹلی بہت کم دیکھا جاتا ہے. یہاں ایک بیریئر ہے، ایک خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان، جس کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایکسل نہیں کر پاتے. کاشف صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ عموماً جو زندگی ہے وہ انسان کو ایک موقع دیتی ہے، اور جو اس کا درست استعمال کرتا ہے وہ پھر زندگی میں آگے سکسیڈ کرتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو وفاقی ترقیاتی ادارے CDA کا پہلے آپ وہاں پر ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر تھے، اور میں یہاں پر آن کیمرہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ چودھری نثار علی خان جو کہ اس وقت وفاقی وزیر داخلہ تھے، کہ ان کے فیملی ممبر جو ہیں وہ یہاں پر ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر ہیں، تو وہ ایک ہمارے معاشرے میں آپ یہ کہہ لیں کہ بندہ پزیوم کرتا ہے کہ اس میں کوئی سفارش کا کلچر ہوگا، کوئی سپورٹ کا کلچر ہوگا. تو میں نے آپ کو یہ بارہا یہ بات ہمارے درمیان ہوئی بھی کہ میں نے جب آپ کے بارے میں پتہ کیا تو آپ کی جو ریپیوٹ تھی وہ مجھے یہ ملی کہ آپ تھارولی پروفیشنلی کام کرتے ہیں، آپ کی آنیسٹی اور ہارڈ ورک کے اوپر لوگوں نے بڑا پازیٹیو کومنٹ کیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سننے والوں کے لیے یہ ضرور بتائیں کہ جو CDA میں آپ کی انڈکشن تھی وہ کس طرح سے ہوئی، آیا اس میں کوئی پولیٹیکل اسپیکٹ شامل تھا یا نہیں، تاکہ ہم پھر آگے آپ کا جو مزید اسلام آباد میں کیریئر ہے اس کے اوپر بات کر سکیں. جی تو سب دیکھیں، آپ کا کردار، آپ کا کام وہ خود بولتا ہے. آپ دیکھیں شارٹ ٹرم کے لیے تو کوئی چیزیں آپ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ آپ اس میں سے جان چھڑا کے آپ آگے نکل سکتے ہیں، لیکن آپ کا کریکٹر، آپ کا جو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اور آپ کا جو کریکٹر ہے وہ لائف ٹائم آپ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے. چھوٹی سی غلطی زندگی میں نقصان دیتی ہے. میں نے سنس ڈے ون جو میری تربیت ہوئی، میرے والدین نے میری تربیت کی ہے، اس کے علاوہ ماموں کا میرے بہت سارا اس میں رول رہا ہے. شروع دن سے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے کام میں کیونکہ اس طرح سے کام کرو کہ دیکھیں میری ذہانت میں ہو سکتی ہے کمی پیشی ہو سکتی ہے، پر میرے کردار میں، میری انٹیگریٹی میں کوئی کویسچن نہ اٹھائے. میں اس سے پہلے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بھی لیگل ایڈوائزر رہا. وہ میرا ایکسپیرینس تھا. بیسڈ آن دیٹ ایکسپیرینس اس ٹائم کے CDA کے ممبر ایڈمنسٹریشن تھے عامر احمد علی صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کاشف آئی ووڈ لائک کہ تم CDA میں ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر کے طور پہ کام کرو. انہوں نے میرے جو CV تھی وہ انہوں نے آگے فارورڈ کی. بیسڈ آن دیٹ یہ سارا پروسیس ہوا اور مجھے ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر کے طور پہ تعینات کیا گیا. میں چاہتا تو میں دونوں جگہ کنٹینیو کر سکتا تھا، پر میں نے اس ٹائم آ کے RDA والا جو میرے پاس پوزیشن تھی وہ میں نے چھوڑ دی. CDA کو میں نے زندگی میں ایک سمجھا کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور یہ جو ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں، چاہے لا آفیسر آپ گورنمنٹ کے ہوں یا گورنمنٹ کے ذیلی اداروں کے ہوں، آپ کو اس میں پرفارم کرنے کے، ججز کے سامنے آپ کو پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے سیکھنا نہیں ہے، آپ نے شو کرنا ہے، آپ نے ڈسپلے کرنا ہے اپنا تعلیمی قابلیت یا اپنی پروفیشنل قابلیت. اس دوران جب مجھے یہ موقع ملا تو میں نے ایک اپنے آپ سے ایک ارادہ باندھا اور ایک نیت کی
اللہ تعالیٰ کے آگے ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اس پوزیشن کے لیے آ رہا ہوں، میں اس میں محنت کروں اور مجھے اس میں کامیابی دے. سنس ڈے ون الحمدللہ میں بہت ہی عاجزی اور بہت احتیاط سے کہتا ہوں کہ میں نے اس ادارے کو نیک نیتی سے ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی میں نے اس کو ریپرزینٹ کیا. اور ہائی کورٹ میں میری ایک اور جو میرے 7 کلیگس تھے، میں نے انہیں کہا کہ کوشش کرنا سچ بولو. اور الحمدللہ شاید ہی کوئی کیس ہو جو اس دوران سی ڈی اے کے اگینسٹ اس ٹائم پیریڈ میں ہوا ہو، کیونکہ ایک بیسڈ آن فیکٹس لا اینڈ دین کہ ہم نے کورٹ کو ایک ایشورنس دی تھی کہ ہم آپ کے سامنے ٹرو فیکٹس رکھیں گے. تو جہاں تک وہ بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، لیکن کہ جو میری رشتہ داری کی وجہ سے شاید مجھے میں لفظ نقصان تو ایک مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے مجھے اس طرح کی کوئی پروفیشنل سپورٹ نہیں ملی. ہاں ایک سپورٹ ملی، اور جس کا میں ہر جگہ برملا کہتا ہوں کہ انہوں نے تھرو آؤٹ مجھے ایک بات کا کہا کہ یار اللہ توکل اور اپنی محنت کرو، اور اس پروفیشن میں اسکائی از دا لمٹ. تو وہ ملی، ادروائز اگر وہ ملی ہوتی تو میں شاید بہت سارے اور ایسے آفیسز ہیں جس میں جا سکتا تھا. بالکل نہیں جی. اچھا، آپ نے بہت سارے ہائی پروفائل کیسز جو ہیں، جب آپ سی ڈی اے کے لیگل ایڈوائزر تھے، ہم اس کو کور بھی کرتے رہے، ان میں آپ نے ریپرزینٹ کیا سی ڈی اے کو، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ جو سرکاری وکلاء ہوتے ہیں یا جو گورنمنٹ سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے دلچسپی نہیں لیتے کیسز کے اندر. ہارڈ ورک ہمیں نظر نہیں آتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اربوں روپے کا ریاست پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے جو مختلف کیسز ہیں، بڑے جو میگا سکینڈلز تھے اسلام آباد کے، اور جس میں سے گرینڈ حیات کے اوپر آج ہم بات بھی کریں گے ذرا ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک بڑا سکیم ہے اسلام آباد کا، آپ نے اس کو بھی ڈیفینڈ کیا. تو آپ کے اوپر پریشرز بھی آئے ہوں گے، مختلف سائڈ سے سفارشیں بھی آئی ہوں گی کہ آپ اپنی پیس کو جو ہے تھوڑا سلو کریں. اس حوالے سے ذرا سننے والوں کے لیے بتائیے گا کہ جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں، جب آپ آنیسٹی کے ساتھ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو کس طرح کے پریشرز آتے ہیں؟ جج صاحب الحمدللہ 2 ٹائپ کی چیزیں، ایک ہے پریشرز، یا ایک ہے کسی طریقے سے آپ کو کوئی اور ورلڈلی گینز یا کسی اور قسم کا آپ کو کوئی انڈیوس کریں، یا کوئی مجھے کسی قسم کا الحمدللہ میں بہت اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کسی قسم کا کوئی آفرز مجھے آج تک نہیں آئیں. اور کوئی بھی وکیل یا کوئی انسان جو یہ کہتا ہے کہ مجھے آفر آئی ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے اس کا مطلب قیمت لگی ہے. تو اگر کسی بندے کی قیمت لگی ہے تو میں اس سے میرا سخت اختلاف ہوگا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمت طاقت دی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت میرے پہ کرم رہا کہ مجھے آفر نہیں آئی. جہاں تک پریشرز کا ہے، پریشرز بھی اس طریقے سے نہیں آئے، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ اس ٹائم میں ایک کیس کر رہا تھا، ایک ریناؤنڈ کیس. اب میں کیونکہ کیس کا اس کا نام لے لوں گا تو شاید میں بھی وہ ڈائریکٹلی کسی کا حوالہ آ جائے گا. اس دوران مجھے ایک آیا کہ جی آپ اس کیس میں آج ایڈجرن کروا لیں. تو میں نے کہا جی میں ایڈجرن نہیں کراؤں گا. میں نے بہت محنت سے، اور اس ٹائم مجھے ایک تھروٹ میں ایسی انفیکشن ہوئی جو آج تک نہیں ہوئی، لیکن اس دوران میری آواز بالکل نہ ہونے کے برابر رہی. لیکن اس دوران بھی میں اس کیس کی تیاری کرتا رہا. اور جب میں کیس کی تیاری کے دوران اکیلا جا رہا تھا، مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا راستے میں گاڑی تو چلا رہا ہوں، لیکن اگر مجھے خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو اگلا بندہ تو کہے گا یہ تو بول ہی نہیں سکتا یا کچھ ہے. میں یہ کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے بہت محنت کی ہوئی تھی. تو مجھے یہ کہا گیا، تو میں نے کہا جی میں آپ کا وکیل ہوں، آپ کا وکیل مجھے ہٹانا آپ کا رائٹ ہے، آپ ہٹا سکتے ہیں، پر اس کیس میں کیونکہ میرے کہنے پہ شارٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہوئی ہے میری ریکویسٹ پہ، تو میں ایڈجرن نہیں کراؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس ٹائم کے بہت کے ہائیسٹ جو آفس ہے ادھر سے ہمیں ہے. تو میں نے کہا جی آپ مجھے وکالت کے طور پہ ہٹا سکتے ہیں، پر میں یہ نہیں کروں گا. تو یہی ہوا. موجودہ چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، اس ٹائم ہی واز اے جج آف دا ہائی کورٹ، ان کی عدالت میں وہ کیس تھا. میں پیش ہوا، میں نے کہا جی میں کورٹ روم میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس طرح کہا گیا، تو اس وجہ سے میں اس میں پیش نہیں ہو رہا. تو مطلب کیونکہ مجھے ہٹا دیا گیا اس کیس سے. تو کورٹ نے ایونچولی، چلے میں تو ڈس انگیج ہو گیا اس کیس سے، ایونچولی وہ پھر بھی سی ڈی اے کے حق میں ہی آیا جو بھی وکیل آئے. تو بات یہ کہ ہم نے اتنا مٹیریل سامنے کورٹ کے سامنے جب ڈاکومنٹس وغیرہ پلیس کر دیتے ہیں تو کورٹ کو آپ پراپرلی اسسٹ کرتے ہیں، تو پھر فیصلہ خلاف آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. جی بالکل کاشف صاحب، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ججز کی جانب سے بھی اکثر اوقات جو ہے وہ جب آپ کی ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن کو دیکھتے ہوئے سی ڈی اے کے حق میں فیصلے آتے تھے. آج ہم بات کریں گے گرینڈ حیات اسکیم کے حوالے سے، کیونکہ وہ میرے خیال سے چند ان کیسز میں، بڑے کیسز میں سے ہوگا کہ جن میں آپ نے سی ڈی اے کو یا ریاست پاکستان کو ڈیفینڈ کیا.
ذرا اس کا بریفلی میں چاہوں گا کہ سننے والوں کو ایک بیک گراؤنڈ دیجیے گا کہ یہ آئیڈیا انیشیٹ کہاں سے ہوا، اس کی جو ایکچوئل یہ کس مقصد کے لیے گرینڈ حیات کا جو 13.5 ایکڑ کا پلاٹ اسلام آباد کی سب سے قیمتی اور خوبصورت ترین جگہ کے اوپر، اس کا مقصد کیا تھا، یہ کانسیپٹ کیا تھا اور یہ پھر آگے کیسے بڑھا؟ جی، اس میں اس طرح تھا کہ یہ کیس میرے سے پہلے ایک دفعہ پہلے 2017 میں بھی یہ کیس ہوا، 17 میں یا 15 مجھے ایگزیکٹ سال نہیں میں ریکال کر پاؤں گا، تو اس میں یہ 2-3 سال چلتا رہا اور ایونچولی ڈسپوز آف ہوا، اور ڈائریکشن ہوئی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو ہے وہ ریکمنڈیشنز ہیں وہ سی ڈی انڈیپینڈنٹلی ان کو دیکھے گا اور اس کے بعد فیصلہ کرے گا وداؤٹ بینگ انفلوئنسڈ۔ سی ڈی اے بورڈ نے دوبارہ اس معاملے کو دیکھا اور اس کے بعد سی ڈی اے بورڈ نے ان کی لیز کینسل کی۔ اس دوران یہ کیس مجھے انٹرسٹ ہوا۔ جب یہ کیس انٹرسٹ ہوا ہے، ایسے جو کیسز ہوتے ہیں، یہ تو میں اس کو کہوں گا مدر آف آل کیسز، کہ یہ اسلام آباد کی ریل اسٹیٹ کا شاید پرابلی سب سے بڑا کیس تھا۔ تو اس دوران میں نے ایک سوچا کہ اس کیس کو لینے سے پہلے کیس کو جیتنا شاید اتنی بڑی خبر نہیں ہو، لیکن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہم ہار جاتے اس کیس کو تو یہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کو ایک چیلنج سمجھ کے کیا۔ اگین مجھے نہیں کہنے کی ضرورت، لیکن جو روٹین کی ہماری پروفیشنل فی تھی اسی پہ ہی کیا۔ اور سب سے بڑا اس میں اوریجنل فائل چوری، جو ریکنسٹرکٹیڈ فائل ہے اس میں سے ڈاکومنٹس مسنگ، بہت سارے ڈاکومنٹس جو تھے وہ دوسری سائٹ نے لگا دیے تھے، اس میں سے ہم نے لیے۔ تو مین چیز میں اکثر کہتا ہوں اپنے ایسوسیٹس کو بھی، آج کہتا ہوں اپنے جونیئرس کو، سب کو، کہ دیکھیں آپ نے جب بھی کورٹ میں کیس فائل کرنا ہے تو آپ نے بیسڈ آن ڈاکومنٹس، جب آپ ڈاکومنٹری ایویڈنس عدالت میں پیش کرتے ہیں تو اس کی بیس پر آپ کیس بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں نے بہت مشکل سے سی ڈی کی مختلف فارمیشن سے ڈاکومنٹس اکٹھے کیے، اس کا بریف بنایا، اور پھر اس کے بعد یہ کیس سی ڈی اے کے حق میں ایونچولی آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ٹائم کے جج صاحب جسٹس عطر من اللہ صاحب نے بڑا لینڈ مارک ڈیسیجن، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ کیونکہ اس میں بہت ساری اسٹیکس تھیں، میں ان پہ نہیں جاتا کہ کون اس کے اندر کیا تھا، لیکن بہت ایک بڑا کیس تھا اور اس میں انہوں نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی۔ اس کے بعد ایک ڈویژن بینچ نے جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس عامر فاروق صاحب، جو آج کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے بھی وہ فیصلہ مینٹین کیا، بلکہ اس میں تو تھرڈ پارٹیز کی حد تک بھی انہوں نے ان کا بھی رول آؤٹ کیا۔ تو اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا، تو سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی کاؤنسل نہیں تھا، پر میں سی ڈی اے کے ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر یا پرابلی اس ٹائم لیگل ایڈوائزر کے طور پہ ساتھ ضرور اسسٹ کر رہا تھا، پر میں ڈائریکٹلی کاؤنسل نہیں تھا۔ جی بالکل، اگر ہم اس کیس کے حوالے سے اس کو ریکال کروں میں، تو مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ یہ اپنے آغاز سے ہی یہ ایک اسکیم کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور 1997 میں بنیادی طور پر وفاقی کابینہ نے یہ 5 اسٹار ہوٹل کے لیے یہ جگہ مختص کی، اور بعد میں سی ڈی اے نے 2004 میں آکشن کا پروسیس سٹارٹ کیا، اور یہاں پر یہ جو بلڈنگ ہے اس کے لیے پلاٹ بنیادی طور پر 5 اسٹار ہوٹل کے لیے آکشن کیا گیا۔ لیکن بعد ازاں جو پلاٹ خریدنے والی خریدار پارٹی تھی، انہوں نے اس میں جہاں پر بہت ساری وائلیشنز کیں، اس میں بنیادی تو جو تھی وہ پیمنٹ کا ڈیفالٹ بھی تھا، جو کہ سی ڈی اے کو پیمنٹ نہیں دی گئی۔ اور یہ سننے والوں کے لیے بھی ایک حیرت انگیز عمل ہوگا کہ 4 ارب 80 کروڑ روپے میں ایک پلاٹ سی ڈی اے آکشن کرتا ہے، اور 80 کروڑ روپیہ وصول کرنے کے بعد پلاٹ کا پوزیشن جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے پرائیویٹ پارٹی کو، اور وہ پرائیویٹ پارٹی کیا کرتی ہے کہ وہ جا کے پنجاب بینک سے 2 ارب روپیہ اسی زمین کے عوض جو ہے وہ لون بھی لے لیتی ہے، اور بعد ازاں پھر جب موقع کے اوپر کنسٹرکشن ہوتی ہے تو بجائے 5 اسٹار ہوٹل بنانے کے، پی این پی گروپ جو ہے وہ وہاں پر 460 جو ہیں وہ اپارٹمنٹس یا 240 اپارٹمنٹس جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، اور جو کہ میرے خیال سے جو ان کا ایکچوئل بلڈنگ پلان تھا اس کے مطابق سروس اپارٹمنٹس بنانے تھے، کہ جو کہ ایک ہوٹل کا۔ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ وہ اس کے کیا میرٹس تھے کہ جس کی بیس کے اوپر ہائی کورٹ نے اس لیز ٹرمینیشن کو درست قرار دیا۔ جی سر، ابھی یہ معاملہ اس وقت دوبارہ انہوں نے پرابلی شاید لیز کینسل کی ہے، تو سب جوڈیس ہے، اس متعلق تو میں بات نہیں کروں گا، اور نہ پرابلی آپ کا سوال ہے اس متعلق ہے۔ لیکن جہاں تک یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ اس میں عدالت میں سی ڈی اے کا سٹانس کیا تھا۔ سی ڈی اے کا سٹانس یہ تھا
کہ یہ پراپرٹی جو تھی بیسکلی 5 اسٹار ہوٹل ایک فیسلٹی ہوتی ہے شہر کو. جس طرح آپ نے ایک اسکول کا پلاٹ ہے, آپ نے ایک ہیلتھ ہاسپٹل کا پلاٹ ہے, یا کوئی بھی امینٹی پلاٹ ہے, اسی طرح 5 اسٹار ہوٹل کا ایک پلاٹ ہے جو اسلام آباد کے لینڈ ڈسپوزل ریگولیشنز 2005 کے تحت ایک اسپیشل کیٹیگری ہے. یہ پلاٹ جو ہے وہ کنورٹ نہیں کیا جا سکتا یا کسی اور پرپس کے لیے یوز نہیں ہو سکتا. جب 5 اسٹار ہوٹل کا پلاٹ تھا تو اس کے پیچھے ایک پوری ورکنگ ہوئی تھی. ورکنگ یہ تھی کہ اسلام آباد میں 5 اسٹار ہوٹل کی کمی ہے, صرف 2 ہی ہیں. تو اور جب فورن کانفرنس ہوتی ہے جس طرح اس کے لیے جب ورکنگ ہوئی تو اس میں ایک اسلامک سمٹ کے لیے یہ ساری ورکنگ ہوئی تھی کہ ڈگنیٹریز آئیں گے, تو اس ٹائم ہمیں ایک 5 اسٹار ہوٹل کی کمی ہے اور وہ بنایا جائے. تو یہ ساری ایکسرسائز تب ہوئی. 5 اسٹار ہوٹل کے لیے یہ سارا آپشن پروسیس ہوا, اور جو بننا بھی تھا, جو سروسڈ اپارٹمنٹس کے کانسیپٹ انٹرنیشنلی بھی ہے وہ یہی ہے کہ وہ دے آر این انٹیگرل پارٹ آف دی ہوٹل. تو وہ ہوٹل ہی ہوتے ہیں, اس میں شارٹ ٹرم اسٹے ہوتا ہے یا کچھ جگہ اگر لانگ ٹرم بھی ہے تو انڈیفینٹ یا اس میں اونرشپ یا لیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ ہم نے عدالت کو بتایا اور کہ جی یہ 5 اسٹار ہوٹل کا جو پلاٹ تھا اس پر آ کے موقع پر انہوں نے آ کے ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس بنا لیے, جن کو آپ نے لگژری اپارٹمنٹس کہیں یا ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس, اور یہ آ کے تھرڈ پارٹیز کو آگے فردر سیل کر دیے, یا اگر ان کی زبان میں بولا جائے تو سب لیز کر دیے. تو جب آپ کے اپنے پاس اور جو ہوٹل ٹاور تھا وہ آج دن تک کنسٹرکٹ نہیں ہوا. تو ہمارا یہ تھا, مطلب سب سے مین ایک سٹانس یہ تھا کہ نمبر 1 کہ جی جس پرپس کے لیے دیا گیا وہ پرپس ڈیفیٹ ہو گیا, اور اس میں آ کے لوگوں کو اور تھرڈ پارٹیز جو بعد میں آ کے پارٹی بنی. سیکنڈلی یہ کہ جو پیمنٹ تھی, پیمنٹ بھی اس کا جو شیڈیول تھا اس کے مطابق پیمنٹ نہیں ہوئی, اور آگے جو بینک آف پنجاب کو مارگیج کر دی گئی وہ بھی وداؤٹ فل پیمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. لیکن وہ چلیں ایک ڈفرینٹ چیپٹر بھی ہے, اور وہ بعد میں معاملہ نیب میں گیا, نیب میں لینڈ سواپ ہو گئی اور وہ بھی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جو مین چیز تھی کہ اگر سی ڈی اے کی ڈیفالٹ ان پیمنٹ بھی ہے پلس اس میں جو آ کے پرپس ڈیفیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ملٹیپل اور بھی ریزنس تھے, تو ان کی وجہ سے جو سی ڈی اے نے لیز کینسل کی, سی ڈی اے واز ویل ود ان اٹس رائٹ, تو اس پر ہائی کورٹ نے فیصلہ اپ ہولڈ کیا. اور قاضی صاحب جب یہ ڈویژن بینچ میں کیس گیا تو وہ جو تھرڈ پارٹی رائٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر اپارٹمنٹس خریدنے والے تو تمام بڑے بڑے لوگ تھے, جس میں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان بذات خود ان کا اپارٹمنٹ تھا, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب کا اپارٹمنٹ تھا, کچھ فوجی افسران جو سابق ہیں ان کا تھا, کچھ سابق ججز کا تھا. تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے جو رائٹس تھرڈ پارٹی رائٹس کریٹ ہو چکے تھے, ان کے اگینسٹ آپ ریاست کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو وہی پھر سے بات آ جاتی ہے کہ کوئی کسی قسم کا پریشر, ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا؟ پتہ نہیں ہوا ہوگا تو کوئی نہیں جی. میرا تو اپنا ایک فوکس تھا کہ میں نے کوشش کرنی ہے, مجھے ایک پوزیشن ملی ہے, میں نے نیک نیتی سے اس میں اسسٹ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کرم رہا کہ مجھے اس کیس کی وجہ سے بہت عزت بھی ملی. جہاں تک آپ نے نام لیے, یہ نام سارے ریکارڈ کا حصہ ہیں. ہائی کورٹ میں ایک لسٹ فائل کی گئی تھی جس میں اپارٹمنٹ اونرز کے نام تھے, تو اس میں یہ جو آپ نام لے رہے ہیں ان میں نام بھی تھے, اور جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے ایک اپیل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں دائر کی گئی تھی. ہی واز ون آف دا اپیلنٹس. اور یہ جب معاملہ ڈویژن بینچ کی جانب سے وہ بھی اپ ہیلڈ کر دیتے ہیں سنگل بینچ کے فیصلے کو, سپریم کورٹ میں جاتا ہے, تو سپریم کورٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت ایک ویو چلی ہوئی تھی چیزوں کو ریگولرائز کرنے کی, اور پیسے دے کے آپ کچھ بھی جو ہے وہ چیزوں کو ریگولرائز کر لیں. اور یہ ایک کوئی سنگل کیس نہیں ہے, باقی بھی کچھ آئیڈینٹیکل کیسز ہیں جس میں سپریم کورٹ نے اس دور میں, اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں, ثاقب نثار صاحب کے دور میں چیزوں کو ریگولرائز کیا. یہ جو اسپیسیفک کیس ہے اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ سی ڈی اے کی جانب سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ اس کی جو ریگولرائزیشن تھی اس کو اپوز کیا جاتا رہا, لیکن اس کے باوجود جو بینچ تھا اس نے ڈیسیجن دے دیا, اور سی ڈی اے کی جانب سے جو جج تھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, ان کے اوپر اعتراض بھی کیا گیا. آپ اس وقت کیونکہ ان ساری چیزوں کو قریب سے دیکھ رہے تھے, تو کیا ڈیولپمنٹس تھیں؟ وہ جو اعتراض کیا گیا اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر, اس کی فیکچوئل گراؤنڈ بنتی تھی؟ میں اس ٹائم کورٹ روم میں موجود تھا جس ٹائم سی ڈی اے کے اس ٹائم کے وکیل منیر پراچا صاحب نے اوپن کورٹ میں یہ آبجیکشن ریز کی تھی, لیکن اس ٹائم کی جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کو اوور رول کیا تھا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. یہ میں پرسنلی آئی واز پریزنٹ دیئر. تو جہاں تک آ گیا کہ اس کے میں اور کیا فیکٹرز تھے, تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس ٹائم جو سی ڈی اے کی انتظامیہ تھی,
یا مینجمنٹ جو تھیں. میں آنیسٹلی میں ہر فورم پہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے بہت فیئرلی اور اس کیس کو ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی سی ڈی اے کے حق میں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. سو مچ سو کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہماری نوکری کی پرواہ نہیں ہے، پر ہم کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے جس سے سی ڈی اے کو نقصان ہو. یہ بالکل میں اس کا گواہ ہوں. جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر اعتراض کیا گیا اور اس کو جس طریقے سے رد کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، آپ بطور وکیل کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آپ بھی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں اور آپ مختلف جو کلائنٹس ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو میرا جو سوال ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک وکیل اگر بطور وکیل کسی ایک کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور بعد میں اسی کے مقدمے میں بطور جج وہ بیٹھتا ہے منصف بن کے، تو کیا اس کی کوئی مورل گراؤنڈ بنتی ہے؟ آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ میرے اپنے پہ ہو تو میں تو میرا کوشش کرتا ہوں کہ میرا معیار اس میں کافی مطلب میں تو کم از کم نہ کرتا. میں آپ کو اس سے بہتر کیا بتاؤں کہ اگر نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ اس حد تک انوالو رہے ہیں، اوپینین ورک وغیرہ سب کچھ ہے، تو بہتر ہوتا کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیتے، اور پرابلی شاید یہ بعد میں ان کے لیے ایک پرابلم بھی بنا. کاشف صاحب، آپ کا اشارہ جو ہے وہ اس زمانے کے جو چیئرمین سی ڈی اے تھے افضل لطیف صاحب، جن کی وجہ شہرت یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کے پی کے کی جو ان کی گورنمنٹ تھی 2008 سے 2013 تک وہاں پر کام کیا تھا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذاتی طور پر ان کو پسند کرتے تھے. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ گرینڈ حیات کا کیس ہو جس میں خان صاحب کا اپنا اپارٹمنٹ تھا، یا بنی گالہ کی ریگولرائزیشن والا معاملہ ہو، ان دونوں میں افضل لطیف صاحب نے اپوز کیا، اور اس کے بعد نہ صرف ان کو ان کی پوزیشن سے ریموو کر دیا گیا، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کوئی ہائی پروفائل پوسٹنگ پورے اس ٹینیور میں عمران خان صاحب کے نہیں لے سکے. تو یہ جو حکمرانوں کا رویہ ہے یہ ڈسکریج نہیں کرتا سول سرونٹس کو؟ دیکھیں، جس چیز کا میں گواہ ہوں میں کہہ سکتا ہوں، میں نے بہت سارے عدالتی کیسز کی اپنے تقریباً 20 سالہ وکالت میں. مختلف سرکار کے افسران کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، بالکل بھی نہیں رہا، لیکن میں نے ایک یہ ضرور دیکھا کہ ایز اے وکیل مجھے بہت انکریجمنٹ ملی کہ جب آپ کا ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوں، اور ادارے کا جو سربراہ ہے وہ اس سٹانس لے کہ جی مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، ادارے کو ڈیفینڈ کرو، اور میری طرف سے کسی قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ بھی عدالت میں نہیں دینی. مطلب میں اس سے بہت امپریس ہوا، اور اس کے بعد جو ہوا جس طرح اگر آپ بتا رہے ہیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ جو کیس تھا اس میں جس طرح سے سپریم کورٹ نے 17 ارب روپے کے عوض اس پلاٹ کو ریگولرائز کیا، لیز کو ریسٹور کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بعد ازاں جو پلاٹ کے اونر تھے جو بی این پی گروپ ہے، انہوں نے وہاں پر پوزیشن تو لے لیا جن لوگوں کو وہ اپارٹمنٹس بیچے گئے تھے، لیکن ریاست پاکستان کو سی ڈی اے کو ان 17 ارب روپے میں سے صرف 2 ارب روپیہ جو ہے وہ وصول ہو سکا، اور بعد ازاں مجبوراً جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لیز دوبارہ سے ٹرمینیٹ کی گئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عدالتی فورمز جو ہیں ان کو انصاف کرنا چاہیے، ان کو میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ دونوں فریقین کے درمیان کسی قسم کی ڈیل جو ہے اس کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ تھا، بہت کم ججز ہوں گے جو اس طرح کا، جس میں اتنے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوں، اس طرح کا فیصلہ دیں. ہاں، میں آنیسٹلی آئی آل ریسپیکٹ ریگارڈ فار دا جج صاحب. مطلب یہ نہیں کہ میرا کوئی پرسنلی کوئی ذاتی، لیکن انہوں نے جس طریقے سے دیا، اور اسی طریقے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں دونوں میں وکیل تھا. سپریم کورٹ میں کیا ہوا، کیونکہ میں ڈائریکٹلی اس میں وکیل نہیں تھا تو میں شاید اس پہ، اور ایون ادروائز کی ایک ججمنٹ آ گئی تو اس پہ کامنٹ نہیں. لیکن آپ نے یہ ٹاؤن پلاننگ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. وکیل جو ہے ایز اے وکیل، میں آئی ایم ناٹ اے ٹاؤن پلانر، لیکن میں نے پلاننگ لاز میں کافی کام کیے. تو یہ ایک جس طرح ایک مصور اپنی تصویر میں پہ محنت کرتا ہے اور اس کی دلکشی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طریقے سے ٹاؤن پلاننگ میں جو اسلام آباد کا نقشہ بنایا گیا، تو اس میں ڈاگزی ایٹس جو ایک آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے بہت خوبصورت اس شہر کو ایک تصور کیا. تو لیکن بدنصیبی سے اس کے بعد مختلف وائلیشنز ہوتی رہیں، اور اس کے نتیجے میں آج ہم اسلام آباد میں دیکھتے ہیں کچی آبادیاں بھی ہیں، الیگل بلڈنگز بھی ہیں. تو میرا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ایسا جو لینڈ مارک یا کیا کہوں میں، جو بڑی کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی اور بڑا کیس ہے،
اس کو ایک مثال کے طور پہ کرنا چاہیے، تاکہ اگر آپ ادھر ایک مثال قائم کر دیں گے تو اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے جو کیسز ہیں ان میں اس طرح وائلیشن نہ ہوتی ہے اسلام آباد میں. اگر وہ بلڈنگ، میرا ان سے کوئی ذاتی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، مطلب ان کے اگینسٹ بھی، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر ایک آپ بڑی بلڈنگ کے اگینسٹ، جیسا کراچی میں ایک ہوا، پھر آگے شاید وہ نسلہ ٹاور وغیرہ آگے نہیں ہو سکا یا اس کے اپنے فیکٹس ہوں گے، آپ اگر اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے، افسران کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، باقی ٹیم کے لیے بھی، کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کیس میں ایگزامپل سیٹ کی ہے تو اب نو نانسنس. لیکن جب ایک کو آپ ریگولر کرتے ہیں، انلیگلٹی کو کنڈون کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی کو روک نہیں سکتے. جی بالکل. پیچھے اگر آپ کسی ایک چیز کو ریگولرائز کریں گے تو پھر ایک رستہ کھل جاتا ہے. کاشف صاحب، اس اسپیسیفک کیس سے ہٹ کے ایک بار پھر آپ کے پروفیشن کی جانب آتے ہیں. آپ نے ذاتی طور پر پرائیویٹ پریکٹس کو زیادہ انجوائے کیا یا کہ گورنمنٹ سائڈ کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر لگا؟ میں آنیسٹلی کہوں کہ لفظ اگر آپ انجوائے کہتے ہیں تو پرائیویٹ وکالت میں بہت سکون ہے. کیسز تھوڑے لیتا ہوں، اچھے لیتا ہوں، سوچ سمجھ کے لیتا ہوں، اور ان کا فائنینشیل ریوارڈ اگر آپ اس ٹرمز میں کہیں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. پر سرکاری کیسز میں عزت بہت ہوتی ہے اگر آپ کمانا چاہیں. بدنصیبی سے یہاں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اچھا یا دوسرے برے، پر یہ وہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جن میں آپ کو ایک موقع ملتا ہے اپنے ادارے کو یا اپنی گورنمنٹ کو یا ریاست کو ریپرزینٹ کرنے کا. اس جگہ آپ کا اصل کریکٹر شو ہوتا ہے. اگر آپ اس جگہ پرفارم کریں، آپ کا جوڈیشری میں بھی، آپ کا لیگل فریٹرنٹی میں بھی، عام عوام میں بھی آپ کا ایک نام بنتا ہے اور آپ کی عزت بنتی ہے. میں نے پرائیویٹ وکالت میں بہت سارے کیسز کیے ہوں گے، پر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سی ڈی اے کے ادارے سے بہت عزت کمائی، اور جس جگہ بھی میں نے سرکار کو ریپرزینٹ کیا تو الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ ادارے کے لیے یا جو بھی کمپنی، پبلک کمپنی ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں نے فی کی پرواہ نہیں کی، میں نے عزت کی اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا. کاشف صاحب، میں آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف جو وکلاء ہوتے ہیں ان کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ جوڈیشری ہوتی ہے. تو اگر کبھی آپ کو جوڈیشری میں ایلیویٹ ہونے کا موقع ملے تو آپ اس کو پریفر کریں گے؟ دیکھیں، آج کے دن میں تو میں ایلیجیبل ہی نہیں ہوں گے ایج کی وجہ سے. میں میں کھل کے، میں کیونکہ آپ نے ایک فورم ہے اور یہ دس از اے پبلک پراپرٹی جو میں آج بات کر رہا ہوں، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا ہوں کہ میرے باعزت وکالت چلتی رہے. اور میں اس میں، کیونکہ ججی یا مطلب جوڈیشری میں جانا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کا استعمال ہے، تو جانے انجانے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے وکالت میں ہوں محنت کروں اور اسی میں ہی نام کماؤں اور جو اچھائی کر سکوں اس میں. کیونکہ دوسری طرف اگر میں جاؤں بھی تو شاید پتہ نہیں میں جانے انجانے میں، کیونکہ یہاں لوگ آپ عدالتوں میں دیکھیں لوگ مایوس، لوگوں کو چہروں پہ پریشانی ہوتی ہے، اور بہت سارے کیسز میں شاید انہیں وہ انصاف جو جس کی توقع وہ کرتے ہیں شاید نہیں مل سکتا. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں، یا دوسری پارٹی جو کسی وجہ سے وہ اسٹرانگ ہے وہ مینیپولیٹ کر لیتی ہے، تو وہ بدنصیبی سے ہمارا جوڈیشری کا نظام بھی کوئی قابل تعریف نہیں ہے. لیکن اچھے لوگ یقیناً بہت سارے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کچھ مثالیں بھی ایک دو دیں. تو میں فی الحال کوشش کروں گا کہ میں اپنی وکالت میں ہی فوکس کروں. کاشف صاحب، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. میں لاسٹلی آپ سے کمنٹ چاہوں گا کہ جو ینگ لائرز ہیں، جو نئے لوگ آپ کی فیلڈ میں آ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ جس طرح سے حالات جو ہیں وہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں اور چیزوں کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ وہ پروفیشن ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باقی پروفیشنز میں جب آپ یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نکلتے ہیں تو آپ کو جاب ملتی ہے، اور اس پروفیشن میں آپ ڈگری کرنے کے بعد پھر آپ کو شروع میں جو ہے وہ جیب سے خرچہ کر کے اور لرننگ کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو ایک لمبا جو ہے فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں. تو جو ینگ لائر ہیں ان کے لیے ون لائنر کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ون لائنر سے شاید میں بھی تھوڑا سا لمبا ہو جائے. میں نے اور بیرسٹر گور جو ہے، ہم نے اعتزاز احسن صاحب کے پاس 7-8 سال وکالت اکٹھی کی. میں اکثر جگہ پہ کہتا ہوں کہ وکالت سے گور نے شادی کر لی، مطلب یعنی کہ پروفیشن کو فلی اڈاپٹ کیا. میں نے بھی الحمدللہ یہ کوشش کر رہا ہوں. وکالت بہت سلو پینگ پروفیشن ہے، بٹ اگر آپ اس پہ محنت کریں تو دین اسکائی از دا لمٹ. ینگ پروفیشنلس کو یہی کہوں گا کہ صرف ایک بات، صرف محنت
اور اس وکالت کو اوڑھنا بچھوڑنا بنا دیں. یہ آپ کو ادھر لے جائے گی کہ آپ اپنے باقی کلاس فیلوز ہیں, اپنے جو بھی کورس میٹس وغیرہ ہیں, ان سے بہت آگے انشاءاللہ نکل جائیں گے. آف کورس اللہ تعالیٰ کا کرم اور والدین کی دعائیں. جی ناظرین, یہ تھے کاشف علی ملک جنہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا. ہم نے لیگل پروفیشن کے حوالے سے ان سے بات کی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد کا ایک بڑا جو اسکینڈل اس کو کہہ لیں, اسکیم کہہ لیں, گرینڈ حیات کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. سامعین, کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید جو اس طرح کے مہمان ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائیں, گپ شپ ہوگی, بات چیت ہوگی. یہاں پر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں, تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ باہم برقرار رہ سکے. اللہ نگہبان.